الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ونحن इंशाअल्लाह हम अभी अल-अक़ीदतुल वासितिया पढ़ेंगे और हमें पढ़ना था सिफ़तुल वज्ह लिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने चंद आयतें जिक्र की हैं जिनसे उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वज्ह को साबित किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए वज्ह को साबित किया है। सबसे पहली आयत अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हम सब जानते हैं सूरह रहमान की आयत है, आयत नंबर 27। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वज्ह यानी तुम्हारे रब का वज्ह बाकी रहेगा। ज़ुल जलाली वल इकराम, वो वज्ह जो अज़मत और बुजुर्गी वाला है। यहाँ पर ज़ुल जलाली वल इकराम बाज़ ने कहा कि ये ज़ु रब की सिफत है और बाज़ ने कहा कि ये ज़ु वज्ह की सिफत है। क्या फ़र्क आ जाता है अगर हम ज़ुल जलाली वल इकराम को वज्ह की सिफत मानते हैं और या फिर अगर हम ज़ुल जलाली वल इकराम को रब की सिफत मानते हैं, तो फ़र्क क्या होता है? अगर हम कहते हैं वयब्क़ा वज्हु रब्बिका, तो हमें कहना पड़ेगा ज़ुल जलाली वल इकराम, क्योंकि वज्हु जो मनऊत है मरफ़ू है और ज़ुल जलाली वल इकराम भी मरफ़ू है। नायत मनऊत बिल्कुल ठीक है। अगर हम कहते हैं कि रब की सिफत है तो हमें पढ़ना पड़ेगा वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं, बाज़ ने कहा कि ये रब की सिफत है, जबकि उनका इस तरह कहना गलत है। और हम कहते हैं कि ये ज़ुल जलाली वल इकराम ये वज्ह की सिफत है। दलील अर्रफ़्उ, ये ज़ुल जलाली वल इकराम ज़ु का मरफ़ू होना ये दलील है कि वो वज्ह की सिफत है। अच्छा, वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, ये आयत करीमा दरअसल कुल्लु मन अलैहा फ़ान इसके बाद की आयत है ना। कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वयब्क़ा वज्हु रब्बिका यानी हर चीज फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज फना होने वाली है। वयब्क़ा वज्हु रब्बिक, और कौन सी चीज फना नहीं होगी? वज्हु रब्बिक, जो कि ज़ुल जलाली वल इकराम है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी वज्ह की अल्लाह रब्बुल आलमीन के वज्ह के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिजाबुहु अन्नूर। वज्ह के मुतालिक कहा कि हिजाबुहु अन्नूर, कि जिसका पर्दा या जिस पर नूर ही नूर है। लौ कशफहु लअहतरक़त सबहातु वज्हिही, देखें कहा कि लौ कशफहु, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को जाहिर कर दे तो कहा कि लअहतरक़त सबहातु वज्ही, तो अल्लाह के वज्ह की अज़मत और उसकी रोशनी या उसकी रोशनी का तर्जमा करें, क्योंकि सबहात कहते हैं बहा, अल-बहा को, चमक को कहते हैं बहाउन। सबहात अरबी में चमक को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाहतरक़त सबहातु वज्हिही मंतहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जहां तक अल्लाह की नजर जाएगी उन सबको अल्लाह के सिर्फ चेहरे की यानी वज्ह की जो रोशनी है वो जलाकर खाक कर देगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर कहां तक जाएगी? कहां तक? जाहिर सी बात है हर जगह।
مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کے چہرے کی عظمت اور اس کی روشنی اور اس کی چمک سے ساری دنیا، ساری مخلوق جل کر خاک ہو جائے گی اگر اللہ رب العالمین اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ تو یہاں پر سبحات وجہ ہی اللہ کے چہرے کی، اللہ کے وجہ کی عظمت اور اس کی جلال ہے۔ دیکھیں الوجہ یہ معلوم ہے، شے معلوم ہے، لیکن وجہ اللہ الکیف مجہول ہے۔ کیفیت وجہ اللہ، کیفیت وجہ اللہ یہ مجہول ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا وجہ ہے اس کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہا، لیکن کسی نے دیکھا نہیں۔ اب کسی نے دیکھا نہیں تو پھر وہ کیسے یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا نہیں، اگر ہم اللہ کے وجہ کو مانتے ہیں تو پھر اس کے لیے ناک، اس کے لیے آنکھ، اس کے لیے کان، یہ ساری چیزیں ثابت آئیں گی۔ اسی لیے کیا کرتے ہیں، وجہ کی تعویل کرتے ہیں یا وجہ کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں، وجہ میں تحریف کرتے ہیں یا وجہ کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تعویل کیا کرتے ہیں، کیا تحریف ہوتی ہے، اس سے بتاتا ہوں میں آگے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کا وجہ ہے یہ ثابت ہے، قرآن میں اور جگہ اللہ رب العالمین نے اور جگہوں پر بھی فرمایا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا وجہ، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، یعنی اپنے صفات کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی کیفیات کا اللہ نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ رب العالمین کے وجہ کی کیفیت بتاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں، اشارہ بھی کرتے ہیں، وہ غیر شعوری طور پر جب ہم چہرہ کہتے ہیں تو اپنے چہرے کی طرف اشارہ جاتا ہے، تو یہ اشارے بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاتھ کہتے ہیں تو ہم یہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ ہاتھ کس طرح ہوں گے، وہ اللہ کے پیر کس طرح ہوں گے، ہم نہیں جانتے۔ تو غیر شعوری طور پر اگر چلا جائے تو پھر اللہ معاف کرے، لیکن جان بوجھ کر نہیں بتانا ہے کہ اللہ کا چہرہ، نعوذ باللہ، اللہ کے ہاتھ اللہ پکڑیں گے، نہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کی پکڑ کس طرح ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ کس طرح ہے، اس کی کیفیت ہی نہیں پتا ہمیں، تو ہم کیسے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا پیر، ایسے بتاتے ہیں۔ بعض مقررین، شاید بعض مرتبہ مجھ سے بھی ہو جاتا ہوں، یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے وجہ کو ثابت کیا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے، لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اچھا، ہمارے اس عقیدے کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن اللہ رب العالمین کا وجہ نہیں ختم ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کے وجہ سے مراد جو ہے نا وہ صرف اللہ کا چہرہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ پیر سب نعوذ باللہ ختم ہو جائیں گے، صرف وجہ باقی رہے گا۔ اس حد تک لوگوں نے، بعض ظاہرین نے اس حد تک کہہ دیا، نہیں، اللہ رب العالمین کا وجہ، یہاں پر اللہ نے کہا وجہ، ہم مانتے ہیں بس وجہ، تو اللہ رب العالمین کا وجہ ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اللہ رب العالمین کے چہرے کی اس کیفیت بیان کرتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ جاہل ہے، گمراہ ہے، اور اللہ رب العالمین پر ایسی باتیں کہہ رہا ہے جو کہ جس کا کہ اس کو علم نہیں ہے، اور جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، ہر چیز کے متعلق سوال کیا، ہر چیز سے پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، دل، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن، تو اسی لیے احتیاط کرنا چاہیے اس اللہ رب العالمین کے سلسلے میں۔ ایسی باتیں کبھی نہ سوچنا ہے ہمیں، کیونکہ ہماری سوچ جس کا تعلق ہمارے دل و دماغ سے ہے یہ بھی اللہ کے پاس مسئول ہے، نہ زبان سے ہمیں بولنا ہے کیونکہ زبان بھی اللہ کے پاس مسئول ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں وہی ہم کہیں گے جو ثابت ہے کتاب و سنت میں۔ الجلال کے معنی عظمت کے ہیں، اللہ رب العالمین کی عظمت اس کی بادشاہت کے ہیں، اور اکرام، اللہ رب العالمین اکرام والا ہے۔ کیا مطلب اکرام والا؟ اکرام یعنی اللہ تعالیٰ مکرم بھی ہے، اللہ مکرم بھی ہے۔ مکرم عزت دینے والا، اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین ان کا اکرام کریں گے، اور اللہ رب العالمین مکرم بھی ہے۔ تو ذل جلال والاکرام یعنی اللہ تعالیٰ اکرام والا ہے، یعنی اکرام اس کا بھی کیا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا اکرام بھی کرتا ہے۔ تو اللہ ذل جلال والاکرام، تو ذل اکرام، اکرام والے سے مراد اکرام کرنے والا، اور وہ اکرام کا مستحق ہے، ذل جلال والاکرام، عزت دینے والا، اکرام کرنے والا فاعل ہے،
अफ़अल मुफ़इल, मुकरिम, मुजरिम, अजरमा से मुजरिम जुर्म करने वाला, मुनइम इनाम करने वाला, मुल्जिम इल्जाम लगाने वाला। तो मुकरिम इज्जत देने वाला, अकरमा से मुकरिम इज्जत देने वाला, मुकरम जिसकी इज्जत दी गई हो, हाँ दी जाए। इसे मुल्जम बोलते हैं जिस पर इल्जाम लगाया गया है। मुल्जिम इल्जाम लगाने वाला, मुल्जम जिस पर इल्जाम लगाया गया। मुल्जिम फाइल है, इस्मुल फाइल, और मुल्जम इस्मुल मफऊल है। तो मुकरिम मुकरम किसे बोलते हैं? मुल्जिम जिस पर इल्जाम लगाया गया उसे कहते हैं, गलत कहते हैं, वो मुल्जम है वो, हाँ वो मुल्जम है जिस पर इल्जाम लगाया गया है। जी अच्छा, दूसरी आयत करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जिक्र किया कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, कुल्लु शैइन हालिक इल्ला वजह, ये बिल्कुल उसी आयत की तरह है, उसी माने में है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। लेकिन यहाँ पर बाद मुफस्सिरीन ने कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह की तफसीर इस तरह बयान की है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला मा उरीद बिही वजहुल्लाह, कि हर चीज फना होने वाली है, किसी चीज का जो सवाब नहीं मिलेगा सिवाय उस अमल के जो अल्लाह की रज़ामंदी के लिए किया गया हो। बाद में उसका तर्जुमा इस तरह किया है कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला मा उरीद बिही वजहुल्लाह, कि हर चीज फना होने वाली, हर चीज खत्म होने वाली है। असल में अच्छा, ये इस कौल को सही भी माना गया है, इस कौल को, इस माने को सही भी माना गया है, क्योंकि सियाकुल आया इस पर दलालत करती है। सियाकुल आया क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वला तदउ, सूरह क़सस की आयत है, आयत नंबर 88, अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर ला इलाहा इल्ला हु, उसके बाद कहा कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। तो यहां मुफस्सिरीन कहते हैं कि वला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतुशरिक बिही, कि तुम अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को न पुकारो वरना तुम शिर्क कर बैठोगे। वइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, अगर तुम शिर्क करोगे तो तुम्हारे सारे अमल तबाह हो जाएंगे। तो उसी को अल्लाह ने यहां कहा कि कुल्लु शैइन हालिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, यानी कुल्लु शैइन कुल्लु अमलिन हालिकुन इल्ला मा उरीद बिही वजहुल्लाह। तो दोनों माने भी अपनी जगह सही है। अगर हम जाहिरी माना लेते हैं कि कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, सारी कायनात फना होने वाली, कुल्लु मन अलैहा फान के माने में, इल्ला वजहहु व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम के माने में, कि सिवाय अल्लाह की जात के, सिवाय अल्लाह के वजह के। दोनों माने, या तो ये नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा सारी कायनात खत्म होने वाली है, और या तो ये माना लें कि हर अमल खत्म हो जाएगा, उसका अजर सवाब नहीं मिलेगा, या फिर वो मरदूद है अमल सिवाय उस अमल के जो अल्लाह की रज़ा के लिए किया गया है। तो इस आयत से भी मुफस्सिरीन ने यह इस्तेदलाल किया है कि हर वो अमल जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो, कुल्लु शैइन हालिक फहुव हालिक, हर वो अमल जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल ना हो वो हालिक है, इल्ला मा उरीद बिही वजहुल्लाह। तो दोनों माने भी मुफस्सिरीन ने कहें कि दोनों माने सही हैं, कोई दोनों मानों में कोई किसी किस्म की कोई खराबी या फिर शरीयत के मुखालिफ कोई बात नहीं पाई जाती है। तो इस आयत से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का वजह साबित होता है। अच्छा, लोगों ने, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात ही मुराद, वजह ही मुराद लें, अल्लाह का वजह ही मुराद लें कि कुल्लु शैइन हालिकुन, सारी कायनात सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजह के। यह ज्यादा अफजल है। अगर कोई इस तरह की तफसीर भी बयान करता है कि हर अमल खत्म होने वाला है, हर अमल मरदूद है सिवाय उस अमल के जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात के लिए किया गया है, अगर ये माना लें तब भी कोई हरज नहीं है। अच्छा, ये अहलु तहरीफ ने वजह का क्या मतलब जिक्र किया है? कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु, कहते हैं अल्लाह का वजह नहीं है, अल्लाह का वजह नहीं है। इसीलिए बाज लोग अहले सुन्नत वल जमात मुसलमानों में यह अकीदा रखते हैं कि अल्लाह की कोई शक्ल नहीं है, जिसको हिंदी में शायद वो निराकार, इस तरह कुछ और जबानों में भी इसको निराकार बोलते हैं, संस्कृत में, हिंदी में
اور دیگر زبانوں میں نراکار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نراکار ہے. اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے, اللہ کی کوئی شکل نہیں, یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اور سورت اخلاص کا ترجمہ کرتے ہوئے کچھ لوگوں سے میں نے سنا جو مطلب غیر زبانوں میں, غیر اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں, وہ لم یلد ولم یولد, کہ نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے, اور ساتھ میں یہ بولتے ہیں کہ وہ نراکار ہے, اس کی کوئی شکل نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, وہ کسی کے جیسا نہیں ہے, اس کی کوئی شکل نہیں, اس طرح, حالانکہ اس کے اندر ہے بھی نہیں, لیکن اس طرح. اور کئی مسلمان علماء مسلمانوں کے علماء اپنی تقریر میں اس طرح کہتے ہیں. تو یہ وہ علماء ہیں جو معتزلین یا پھر اشاعرہ سے بہت زیادہ جو ہے نا متاثر ہوتے چلے گئے ہیں. خاص طور پر ہندوستان میں بہت سارے علماء اشعری علماء سے متاثر ہوئے, صرف ہندوستان کے نہیں بلکہ اب اشعری کیا ہے ایک لمبی تفصیل ہے, کچھ عقائد میں جو ہے نا مسائل ہیں ان کے ساتھ, اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں خاص طور پر. تو بہت بڑے بڑے علماء متاثر ہوئے, بہت بڑے بڑے علماء متاثر, کچھ علماء غیر شعوری طور پر متاثر ہوئے, کچھ علماء تو بالکل عمدن مکمل اشعری ہی بن گئے, کیونکہ انہوں نے عقیدے میں علم کلام کو داخل کیا. اشعریوں نے, معتزلین نے عقیدے میں دلائل کتاب و سنہ, قرآن و سنت کے دلائل کو چھوڑ کر علم کلام کو انہوں نے داخل کیا. علم کلام سے مراد عقل کو داخل کیا. انہوں نے کہا کہ عقل جو کہے گی وہ, تو اللہ رب العالمین کا اگر ہم چہرہ مانتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کی ایک شکل آئے گی, پھر اللہ رب العالمین کی ایک شکل آئے گی تو پھر ایک جسم بنے گا, اور جسم اللہ رب العالمین تو جسم میں سے خالی ہے. اس طرح کہہ کر وہ اشعری وہی وہ معطلہ کے عقائد کے وہ تائید کرنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کے کافی ساری صفات کا وہ انکار کرتے ہیں, یا پھر اللہ رب العالمین کی بہت ساری صفات میں وہ تعویل کر دیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں اہل سنت والجماعت, جبکہ وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ بات بھی سن لیں, بلکہ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ اگر اشاعرہ اہل سنت والجماعت نہیں ہے تو کون ہے پھر اہل سنت والجماعت, یہاں تک کہا, کیونکہ بڑے بڑے علماء ان سے متاثر ہو گئے, جیسے حتیٰ کہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو فتح الباری کے مؤلف ہیں, وہ تک جو ہے نا بعض چیزوں میں اشاعرہ سے متاثر ہو گئے, جس کی وجہ سے بعض جی اشاعرہ, اشعری کی جمع ہے اشاعرہ, اشعری حمزہ شین عین را یا. تو بعض متشدد قسم کے مسلمان, نام نہیں لیتا میں پھر اس جماعت کا یا منسوب نہیں کرتا اس جماعت کی طرف, جن کے اندر بے انتہا تشدد ہے, یہ لوگ پہ کہتے ہیں کہ فتح الباری کو جلا دیا جائے, آگ لگا دی جائے اس طرح کی کتابوں کو, جبکہ وہ فتح الباری جس کے بارے میں ہے کہ لا کتاب بخاری کے متعلق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی صحیح کتاب ہے, تو وہ بخاری ہے, ولا فتح بعد فتح الباری, کہ کوئی فتح الباری کے علاوہ اتنی اچھی شرح جو ہے نا کسی نے نہیں کی امام بخاری کی شرح کی. لیکن کہیں کہیں پر ان سے لغزش ہوئی ہے, تو کہیں کہیں جو لغزش ہوئی جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ مطلب یہ کہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو آگ لگا دی جائے, یا شریعت ہے, یہ اہل سنت جماعت نہیں ہے. بہرحال تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا وجہ ہے, اللہ نے قرآن میں اپنی اس صفت کو واضح کیا ہے. تو کیا کہتے ہیں وجہ کا مطلب, یہ کیا ذکر کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں وجہ سے مراد ثواب ہے. کیا کہتے ہیں, وجہ سے مراد ثواب ہے. ثواب کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی, ثواب ختم نہیں ہوگا. کل شیء ہالک الا وجہ, سب چیزیں ختم ہو جائیں گی, ثواب ختم نہیں ہوگا. تو ثواب کا معنی کرتے ہیں, تعویل کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں وجہ سے مراد پھر کیا ہے بھی, کہتے ہیں وجہ سے مراد ثواب ہے. جو بھی تعویل کرنے والے اہل التحریف میں نے کہا, جن میں بہت سارے لوگ اس میں شامل ہیں, جو بھی تحریف کرنے والے ہیں. جی ہاں وہی سنیے ابتغاء وجہ اللہ, تو ہم بالکل. لیکن یہاں پر تو شاید وہی دلیل وہ لیتے ہیں ابتغاء وجہ اللہ, اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ثواب ہے, جو ثواب اور اللہ کی رضا مراد ہے اس سے, اللہ کی خوشنودی مراد ہے وجہ سے. لیکن یہاں ان دو آیتوں میں, جو دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے وجہ کو ثابت کیا ہے, اگر یہاں بھی ہم ثواب مراد لیتے ہیں تو کیا کیا مشاکل پیدا ہوتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سب سے پہلی چیز ثواب یہ ممکنات میں سے ہے نا,
ثواب ممکنات میں سے ہے، یعنی ثواب مل بھی سکتا ہے، ثواب نہیں بھی مل سکتا ہے، ایک چیز یہ. اور ثواب انسان حاصل کرتا ہے، پھر ثواب وہ ختم بھی ہو سکتا ہے نہیں ہے. انسان کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ان الحسد یاکم الحسد فإن الحسد یاکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. تو نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر اس وجہ سے، جبکہ اللہ نے وجہ کے متعلق کیا کہا کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، کس کے بعد کہا؟ کل من علیہ فان کے بعد کہا ہے نا، اسی سے معطوف ہے. اور کل شیء ہالک الا وجہہ کہا، جبکہ ثواب ممکنات میں سے پہلی چیز. اگر ہم اس کا معنی ثواب کرتے ہیں تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ ثواب ختم نہیں ہونے والی چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کیونکہ بہت سارے دلائل ایسے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اور پھر ثواب یہ ممکن ہے، آپ عمل کریں گے تو ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے. اور ملنے کے بعد بھی ضروری نہیں کہ وہ باقی رہے. نیکیاں باقی رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اور اصل کام وہی ہے کہ انسان نیکیاں کرے اور اس کی نیکیاں باقی رہے، اس کا جو ثواب باقی رہے. عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے. انسان نیکی کرتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ وہ نیکی اس کی تباہ ہو جاتی ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بھی سنائی، مفلس والی حدیث. اور پھر وہ کون سا پہاڑ تھا، وہ کیا پہاڑ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پہاڑ کے برابر وہ نیکیاں لے کر آئے گا. نہیں، احد پہاڑ نہیں، طور نہیں. اب کیا ہے، احد اور طور کے علاوہ پہاڑ نہیں ہے. اب غار سور اور غار ہیرا نہیں بولنا، سور اور ہیرا والا پہاڑ. جی بہرحال پہلی بات تو یہ ہے. وہی ایسا بہت ساری حدیث ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. تو پھر ان آیتوں میں وجہ کا معنی ثواب کرنا یہ انتہائی غلط تعویل ہے، غلط بات ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ظاہری جو لفظ ہے اس کے بھی خلاف ہے یہ معنی. جو ظاہری جو لفظ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، وہاں پر ابتغاء وجہ ربک، اور یہاں اللہ رب العالمین نے صرف وجہ کا ذکر کیا ہے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اسی طرح كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلاف کا جو عقیدہ تھا، سلف کا جو عقیدہ تھا، صحابہ کا جو عقیدہ تھا، ائمہ اور تابعین کا جو عقیدہ تھا، اس عقیدے کے بھی خلاف ہے. کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے وجہ کا معنی ثواب کا نہیں کیا، ائمہ تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا، تابع تابعین میں سے کسی نے نہیں کیا، ائمہ میں سے بھی کسی نے وجہ کا معنی ثواب نہیں کیا ہے. اور تیسری بات، اگر ہم ثواب کا معنی، اگر آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے، جو کہ غلط ہے، وہ ایک سیکنڈ کے لیے مانتے ہیں کہ چلو بھی وجہ کا معنی ثواب ہے، کیونکہ اللہ ابتغاء وجہ اللہ نے اور جگہوں پر ثواب کا معنی کیا، ثواب کے لیے اللہ نے ابتغاء وجہ کیا ہے. تو مجھے بتائیں ذرا سا کہ ثواب کی صفت ذو الجلال والاکرام ہو سکتی ہے؟ ثواب کی صفت ذو الجلال والاکرام ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. تو کیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ثواب اس کا معنی ہے؟ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے وجہ کے متعلق کہا، جو حدیث ابھی میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی، یہ لوگ تو نہیں تھے، کہ لاحترقت سبحات وجهه، کہ اللہ رب العالمین اگر اپنے آپ کو لو کشفہ، اللہ اپنے آپ کو اگر ظاہر کر دے تو اللہ کے وجہ کے جو روشنی ہے یا جو چمک ہے یا جو جلال ہے اللہ رب العالمین کے چہرے کا، وجہ کا جو جلال ہے، اس سے حد نظر تک یعنی ساری کائنات وہ جل کر خاک ہو جائے گی. تو سبحات وجہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحات وجہ. تو ثواب کے لیے سبحات کا لفظ اور سبحات کی اضافت جو ہے نا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے ان کی یہ تحریف باطل قرار پاتی ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ وجہ کا معنی خوشی کے، اللہ رب العالمین کے رضا کے اور ثواب کے ہیں، تو وہ اللہ رب العالمین کے اس قول میں ہے کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ وَمَا لِأَحَدٍ کیا ہے وہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَ
وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ. لیکن یہاں بھی آپ دیکھیں وجہ الرب کہ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الرب، تو یہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ رب العالمین کی صفت وجہ ہی ہے. وجہ یہ رب العالمین کی صفت ہے، وجہ یہ رب العالمین کی صفات میں سے ان آیتوں کے اندر بھی. اچھا ایک اور جگہ جو آیت ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہاں پر بھی کچھ لوگ تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وجہ اللہ سے مراد یہاں پر جہت ہے، جہت ہے، سمت ہے، سمت کو ہم بولتے ہیں مشرق مغرب جنوب شمال، وہ سمت ہے. کہتے ہیں فَأَيْنَمَا، جہاں کہیں تم گھوم جاؤ وہاں اللہ کی سمت ہے. اس طرح کی تعبیر کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، واللہ رب العالمین کا وجہ ہی ہے. بھئی اللہ رب العالمین کے وجہ کی کیفیت ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا وہ جو وجہ ہے وہ ساری کائنات کو محیط ہے کہ نہیں ہے؟ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے وجہ ہی کو ماننے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ اگر ہم اللہ رب العالمین کے وجہ کو کسی خاص چیز تک یا کسی خاص پیمانے تک محدود کرتے ہیں، نعوذ باللہ 1 میٹر 2 میٹر اتنا بڑا ہوگا اتنا چوڑا ہوگا، تو پھر ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا جو وجہ ہے، اللہ کی جو صفات ہیں وہ ساری کائنات کو محیط ہیں، ساری کائنات کو محیط ہے، سب کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو یہی زیادہ افضل ہے کہ اس کا معنی وجہ ہی کیا جائے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المصلی اذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، اللہ اکبر، کہا کہ جب مصلی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے وجہ کے سامنے وہ ہوتا ہے. بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے وجہ کے سامنے ہوتا ہے، اسی لیے سامنے کی طرف تھوکنے سے بھی منع کیا گیا. لہذا نہا یبصق امام وجهه لان اللہ قبل وجهه. تو اگر یہاں اس آیت کریمہ میں یہ ہے کہ اگر پتہ نہ چلے کہ قبلہ کہاں ہے، اگر پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ اپن قبلے کا رخ آپ کو نہیں پتا، تو یہاں آپ کو اجازت دی گئی کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو وجہ اللہ سے بھی مراد یہاں پر وہ اللہ رب العالمین کا وجہ ہی ہے، اور اللہ رب العالمین کا وجہ ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو اس طریقے سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے لیکن اس کی کیفیت کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے وجہ کی کیفیت کا ہمیں نہیں پتہ. تو اس کی کیفیت بیان کرنا یا اپنے چہرے کی طرف اشارے کر کے بولنا کہ اللہ کا چہرہ ایسا ہے، یا پھر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، صرف وجہ سے مراد اللہ کے چہرے کو لینا اور ساری چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ سب باطل افکار ہیں، باطل عقائد ہیں، اور کتاب و سنت سے ان باطل عقائد کی تردید ہوتی ہے. میرے خیال میں یہیں تک ہم رکتے ہیں. اور جی اب سوال پوچھ لیں. جی ہے، ہم نہیں جانتے. جسم کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، اللہ نے اپنے جسم کا ذکر نہیں کیا. اللہ نے جن صفات کا ذکر کیا ہے اسی کو ہمیں ماننا ہے، ایکسٹرا باتیں ہمیں نہیں کرنی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھ ہے ہاتھ، پیر ہے پیر، انگلیوں کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے اپنے ہنسنے کا ذکر کیا، اللہ رب العالمین نے خوشی کا ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اللہ یفرح توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا ذکر ہے مانتے ہیں، اللہ کے غصے کا ذکر ہے مانتے ہیں. اب یہاں پر تعبیر کرنا کہ نہیں، اگر ہم اللہ کی خوشی اور غصے کو مان لیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک دل کا ہو، اور دل ہو تو پھر دماغ ہو، تبھی وہ خوشی کی کیفیت آ سکتی ہے. اب دل دماغ کے لیے ایک باڈی کا ہونا ضروری ہے. یہ سب انسان کے لیے ہے. ہم اللہ رب العالمین کے لیے ہم نہیں جانتے اس کے ہاتھ کس طرح ہیں، اس کے پیر کس طرح ہیں، اس کا چہرہ کس طرح ہے، اس کی انگلیاں کس طرح ہیں، اللہ نے کیفیت کا ذکر ہی نہیں کیا.
جب اللہ نے کیفیت کا ذکر نہیں کیا تو ہم کیوں اس جہالت پر اترتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین نے شروع میں اصول بتا دیا گیا کہ اللہ نے اپنے بارے میں جتنا ذکر کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. اللہ رب العالمین اپنے بارے میں بھی سب سے زیادہ جاننے والا اور غیروں کے مطلب غیر اللہ کے بارے میں بھی سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اللہ نے اپنے بارے میں جتنا بتایا ہے بس کافی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے متعلق جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہم مانتے ہیں اور ویسے ہی مانتے ہیں. ہم اس کی تحریف نہیں کرتے، تکییف کیفیت نہیں بیان کرتے، ہم اس کی تعبیر نہیں کرتے، ہم اس کو تشبیہ نہیں دیتے، نہ کسی سے مثال دیتے ہیں. اللہ کی کسی صفت کو ہم کسی سے مثال نہیں دیتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیوں نہیں دیتے؟ جواب دیں کیوں نہیں دیتے؟ کیوں کیفیت نہیں بیان کرتے؟ بس کیونکہ اللہ اس کے رسول نے کیفیت نہیں بیان کی. تم تشبیہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے تشبیہ نہیں دی. ہم تحریف کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تحریف باطل چیز ہے اور یہ یہود و نصارہ کی نشانیوں میں سے یحرفون الکلم عن مواضعہ. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے ان صفات کو ہم ویسے ہی مانتے ہیں جیسے اللہ اس کے رسول نے ذکر کیا. تو آج جو آپ نے پڑھا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین ان دو آیتوں کے اندر اور بھی دیگر آیت میں اللہ نے جہاں اپنے وجہ کا تذکرہ کیا ہے وہاں اللہ کا وجہ ہی مراد ہے. اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ اللہ رب العالمین کا وجہ ہے. وجہ، لیکن اب دیکھیں ہماری اردو زبان میں ہم لوگ وجہ کا ترجمہ چہرے سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ چہرہ بھی کر لیں، اگر آپ چہرہ بھی کہہ لیں، لیکن کبھی اپنے ذہن میں تصور نہیں لانا کہ ہمارے چہرے کی طرح ہے. کبھی اپنے ذہن میں تصور نہیں لانا، نہ کیفیت سوچنا نہ بیان کرنا کہ چہرہ اللہ کا ہمارے چہرے کی طرح ہے. نہیں، اگر ہم ترجمہ چہرہ کر لیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چہرہ اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ وجہ کہیں، اگر ہم چہرہ اس کا ترجمہ ہمارے پاس اس لفظ کا ترجمہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارا عقیدہ یہی کہ اللہ کا چہرہ جیسے ہم اردو میں ہاتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاتھ کرتے ہیں ہمارا ہاتھ، لیکن اللہ ہم کیا تصور میں، ہمارے تصور میں کیا یہ بات آتی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے؟ نہیں آنا چاہیے. ایسی وجہ کا معنی ترجمہ کر لیں، ترجمہ چہرہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارے چہرے کی طرح نہیں، مخلوق کے چہرے کی طرح نہیں. اللہ کے چہرے کی کیفیت اللہ نے نہیں بیان کی تو ہم بھی اس کیفیت کو نہیں مانیں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے جن صفات کا تذکرہ جیسے کیا ہے ویسے ہی ان صفات کو ماننا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. کوئی سوال اور؟ ہاں بولیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ کو آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے اللہ کی مدد تو ہر جگہ ہے. ان اللہ مع الصابرین کہتا ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا. ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ساتھ ہی ہوتا ہے. تقوی اس کے لیے شرط ہے. ابو عیسیٰ کو بولیں ہمارا اللہ تمہارے ساتھ ہی ہو سکتا ہے، تمہارا اللہ تو مدد کے لیے کبھی کبھی آتا ہے، لیکن ہمارا اللہ کہتا ہے کہ ہم تو ساتھ ہی ہیں. لیکن ساتھ کا مطلب کیا ہے وہ آپ ذکر کریں. اللہ کی مدد ہمیشہ اس شخص کے ساتھ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ان اللہ مع الصابرین. تو ہمارا رب تو ہمیشہ ساتھ ہے. جی بالکل بالکل جی. اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے وہاں پر سیدھے سیدھے، وہاں پر صرف وجہ کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پر انکم سترون ربکم، ایسے ربکم تم اپنے رب کو دیکھو گے. کما ترون البدر کیا ہے فی لیلۃ البدر، کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے قیامت کے دن. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، تو زیادہ سے مراد یہاں پر رب العالمین کا دیدار ہے. کوئی سوال اور؟ اللہ کی صرف جلوے کو دیکھا تھا. فلما رأى تجلى ربه، ہاں
للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. تو اللہ کے اس تجلی کو بس ایک جھلک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو بھی دیکھنے پائے. اللہ رب العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، بلکہ علامہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے کہ جیسے آپ نے کہا دل کی آنکھوں سے دیکھا، ایسے ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھتے ہیں. ہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان میں ہے کہ تم ایسے عبادت جس تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو بہرحال وجہ سے متعلق کوئی سوال ہے اور اللہ کی صفات سے متعلق نہیں؟ تو چلیے انشاءاللہ عصر کے فوراً بعد تشریف لائیے، ہم لوگ لغہ عربیہ پڑھیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.